अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मौलाना मौदूदी से बड़ा फितना है। तो इस वीडियो में जो है जमात इस्लामी के फॉलोअर से इंजीनियर की गुफ्तगू और ये जो क्वेश्चन आंसर हुआ है और जो भाई साहब ने क्वेश्चन किया है, उन्होंने अली मिर्ज़ा तक कहाँ कैसे पहुँचे हैं और उनका किस तरीके से अली मिर्ज़ा के साथ राब्ता हुआ है, उन्होंने इस वीडियो में तफसीर के साथ अपनी स्टोरी बताई है और उन्होंने अपने सवाल भी रखे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उनके सामने रख कर पूछा कि आप खड़े होके पेशाब करने के लिए भी बात करते हैं, खड़े होके पानी पीने की भी बात करते हैं, जबकि हम लोग हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किस तरीके से बैठ के पानी पीना चाहिए, बैठ के पेशाब करना चाहिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें उनसे पूछी गई हैं। और उसी पर जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने रिप्लाई किया है। और एक और क्वेश्चन हुआ है कि आप सिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उस पर भी उन्होंने क्या राय अपनी दी है, आप इस वीडियो में देखिए और किस तरीके का मामला है। और अल्लाह से हम सब यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा दे और हमें हक बात बोलने, हक बात सुनने और हक बात दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व आप बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। फिरदौस भाई, आप फिरदौस आलम हैं या आलिम हैं? आलम है, मोहम्मद फिरदौस आलम। हाँ, आलम कहते हैं दुनिया को जी और आलिम कहते हैं इल्म वाले को। जी जबर जी और जेर से ये फर्क पड़ जाता है। जी भाई। तो ये आलम है, ठीक है। जी चले जी, अली अल्लाह भाई, ताला आपको आलिम भी बना दे, आमीन। इंशाअल्लाह आप इंशाअल्लाह शुरू अली करें। भाई। हाँ जी। जी अली भाई, मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस आलम है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता से, और अभी जी दुबई में रहता हूँ। मैं सिर्फ पहले आपको सिर्फ 1 मिनट में ये बता दूं कि मैं आप तक पहुंचा कैसे। वो तो लाइफ स्टोरी तो आपने सुना दी होगी ना बिलाल भाई को। जी भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट में मैं बता लूंगा। बहुत ख्वाहिश है बताने का, प्लीज भाई। अच्छा चले, बताएं जी, बताएं। जी, हमारा ताल्लुक जो है ना अली भाई, जमात इस्लामी हिंद से, जो मौलाना मौदूदी की जमात है। तो बचपन से ही अम्मी अब्बू हम लोगों को इज्तिमा में भेजते थे। स्टूडेंट का एक विंग था, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो वहाँ जाते थे, कुरान का दर्स होता था, हदीसें पढ़ी जाती थी और हम लोगों को वाकयात बताए जाते थे। एक अच्छा माहौल कंटिन्यू। तो घर पे शुरू से ही ऐसा माहौल था कि दीन के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन एक अंदर से जो फील आता है ना कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ने कुछ काम करने के लिए मुझे दुनिया में भेजा है, मुझे एहसास जो हुआ कि मुसलमान होना क्या होता है। मैं नमाज पढ़ने जाता था एक मस्जिद में, वहाँ पे एक भाई रफ़ादैन करते थे और मेरे घर पे सारे ही रफ़ादैन करते थे। तो मैं लेकिन नहीं करता था। तो मैंने उस भाई से नंबर लिया और उससे कांटेक्ट में रहता था। भाई ऐसे ही बस दोस्ती यारी हो गई थी मस्जिद में। एक दिन ना उनके मोबाइल पे मैंने स्टेटस देखा, आप ग्रीन पगड़ी पहन के हैं। तो ग्रीन पगड़ी देखते ही जहन पे आता है बरेलवी। तो लेकिन आप बात तौहीद की कर रहे हैं, तो मुझे बहुत मतलब शॉक्ड हुआ मैं। फिर एक दिन आप काली पगड़ी पहन के, एक दिन आप वाइट पगड़ी पहन के आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बरेलवियों की तरह बयान कर रहे, हजरत अली की शान शिया की तरह बयान कर रहे, सहाबा का जो आप डिफेंड कर रहे हैं देवबंद की तरह कर रहे, और जब तौहीद बयान कर रहे तो अहले हदीस लग रहे। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं उनसे पूछा, भाई ये कौन है, ये किस फिरके से? तो उन्होंने बोला कि मुस्लिम। तो मैंने बोला, भाई कोई तो फिरका होगा ना, देवबंदी बरेलवी। तो उन्होंने आपका वीडियो भेजा कि मोहम्मद अली मिर्जा कौन है, जिसमें आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर हुरूफ के दर्जे में ना हो शिया, अगर शिया समझते हो तो शिया हो, बरेलवी समझते हो बरेलवी। तब आपको सुनते 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 भाई, मतलब वो जो अंदर से एक रोना आया। मैंने फिर से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मुसलमान होने का मकसद क्या है। फिर मैं पूरे घर पे, जब डिनर हो लंच हो, अम्मी अब्बू मौजूद होते थे, टीवी में फुल साउंड लगा के जो मेरे घर पे माहौल चल रहे हैं उस माहौल को टाइप करके साथ में मोहम्मद अली मिर्जा लगा के वीडियोस चला देता था। और अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल पहले से अच्छा था, अब बहुत अच्छा हो गया। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बड़ा एहसान है आपका। जज़ाकल्लाह। चले, अब आप हमारे पे एहसान करें कि बस इसको इधर ही करें और आप अपना सवाल जी कर लें। जी 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 जी, बहुत भाई, सॉरी भाई। अली हाँ भाई जी। असल में क्या है
جب میں دین کا کام کرتا ہوں نا، جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے دو ٹیچرس ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا، ایک کے پاس میں انگلش کی تعلیم لینے جاتا تھا، ایک میرے میتھ کے ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، اور بھی دوست یار ہیں، سب کو ہی آپ پکڑ لیں، جن کو میں بھی آپ تعلیم کرتا ہوں، دین کی بات بتاتا ہوں، جس طریقے سے آپ بتاتے ہیں کہ قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، تو بہت سارا چیز ایسا ہوتا ہے جو وہ لوگ سنے ہوتے ہیں، اور بہت سارا چیز ایسا ہوتا ہے جو وہ پہلی بار سن لے، جیسے کہ میں بھی سنا تھا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی حضرت علی نے بتایا، تو یہ عرف جی ہاں عام میں نا یہ یونیک سا بات ہو جاتا ہے، کیونکہ بچپن سے سنتے آئے کہ بیٹھ کے پانی پینا ہے۔ آپ نے بتایا کہ کھڑے ہو کے بھی پیشاب کر سکتے ہیں اگر ایسا کوئی جگہ جی ہے ہاں جی جہاں ڈھلان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیز بتاتے ہیں تو وہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیا نئی نئی نیا نیا شوشہ چھوڑتے ہو، جبکہ اگر حدیث سے بھی ان کو دکھا دے، اور جب کچھ بھی بتاتے ہیں نا، ان لوگوں کے مائنڈ میں ایک بات بیٹھا ہوا ہے کہ علی بھائی شیعہ کو سپورٹ کرتے ہیں، علی بھائی کا ہر بات شیعہ کے سپورٹ میں جاتا ہے، تو میں ان کو یہ بھی بولتا ہوں بھائی آپ وہ بات بھول جاؤ کہ شیعہ نام کا کوئی چیز ہے دنیا میں، آپ یہ دیکھو علی بھائی توحید کتنا بہترین بیان کر جی، رہے میری تو سب سے زیادہ باتیں اہل حدیث کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ تو پہلی بات ہے، یہ جھوٹ ہے ان کا۔ ہیں۔ میری تو زیادہ باتیں اہل حدیث کو سپورٹ کرتی ہیں، تو وہ آپ کے استاد تو ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہیں کہ کون شیعہ ہے جو کہتا ہے یا علی مدد شرک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی میں جی تو توحید جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہوں۔ کون سا شیعہ ہے جو حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بیسیکلی وہ شیطان کے اعلی کار بن چکے ہوتے ہیں، وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ جو حق بات کو قبول کرنے سے اناد کرتے ہیں نا، ان کو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے۔ اگر بخاری شریف کسی شیعہ کی لکھی ہوئی ہے تو بھلے بھئی ہمیں گالیاں نکال لو، تم پھر امام بخاری کو بھی نکالو، اور اگر بخاری شریف میں وہ بات نکلتی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو بھائی پھر آپ سمجھ لو کہ ہم حق بات بیان کر رہے ہیں اور آپ امام بخاری کو مسلمان نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اپنی بدبختی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ اتنی زیادہ ہمیں فضول بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو ساری فضولیات ہیں۔ اگر کوئی کوشچن کرنا ہے تو آپ کر لیں، ادروائز آپ پکچر بنوا لیں۔ میرا سوال جو ہے اسی سے جڑا ہوا ہے کہ میں جب ان کو بتاتا ہوں نا یہ بات، میں چاہتا ہوں یہ بات بتانا ان کو، جب میں ان کو بتاتا ہوں تو وہ ایسا بولتے ہیں نا تو میرا دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، مطلب اچھا نہیں چلیں، لگتا دل ہے، تو چھوٹا میں نہیں اس ہونا طریقے چاہیے، چھوڑ دیں۔ طریقے قرآن میں آیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ لوگ اس بات پہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ تو رسول اللہ کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا بھائی۔ آپ کا دل بڑا کرنے کے لیے ہم بتا دیتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت کے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ 4 لوگ، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، اور کسی کے ساتھ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس نبی پر ایمان لایا ہو۔ حالانکہ نبی کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ دین پہنچائے۔ تو کتنی حیران کن بات ہے کہ کوئی نبی قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ ایک بندے نے بھی اس کی بات نہ مانی ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ نبی ناکام ہو گیا؟ نہیں، جنہوں نے بات نہیں مانی وہ ناکام ہوئے۔ تو میرے بھائی اگر نبیوں کی بات کوئی نہ مان کر وہ نبی ناکام نہیں ہوئے ہیں تو آپ بھی ناکام نہیں ہوئے، آپ تو ویسے ہی امتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ڈھارس بتانے کے لیے۔ دوسرا سوال کر لیں۔ جی آپ نے جو ان کے بارے میں بولا نا علی بھائی، وہ لوگ صرف آپ سے ہی مطلب آپ کی بات سے اتفاق یار بھی رکھتے مجھے ہیں، کوئی باقی دلچسپی نہیں بھائی، نہ سر آپ کے ان اسرار لوگوں احمد کو باقی دلچسپی سب ہے۔ کو سنتے ہیں، ایک باقی منٹ سب میرے جی بھائی، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں دین کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے دینی سوال کر لیں، مجھے کوئی کسی سے جی دلچسپی نہیں ہے۔ چلیے دوسرا ٹھیک سوال ہے، کر بس ان کے لیے دعا کر دیں گے علی بھائی پلیز۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے، بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ جی میرا چلیں دوسرا پکچر سوال ہے علی بنوا بھائی، لیں۔ دوسرا سوال ہو گیا نا کیا یار، تھا بس علی کریں نا۔ بھائی؟ ایک ہی سوال تھا چار علی بھائی، دوسرا چار سوال سوال نہیں۔ تو یہ کر سوال لیے آپ کروا بھائی، لیا آپ نے، باقی وہ تو بھی دوسرا ٹائم سوال ہے، ہو گیا نا۔ بس اب پکچر بنا لے، آپ نوٹ کروا لیجیے گا سوال، ٹھیک ہے؟ 2 سوال ہو گیا آپ کے۔ چلیں پکچر بنوائیں، اور پکچر تو بنوا لینا یار۔ چلے چلیں کرے کرے جزاک کرے اللہ۔ کرے کرے جلدی سے کریں، لمبا نہیں کرنا، ایک لائن میں کرنا ہے میرے بھائی، رونا نہیں رونا، رونا اللہ کے سامنے۔ جی ہاں سوال کریں۔ علی بھائی میرے امی ابو کے لیے دعا کر دیں، اور میری شادی یہ ہونے پھر والی آپ ہے دعا کروا رہے ہیں، پھر آپ کہ میں نے ایک بھائی اور سوال سوال کرنا کریں، ہے۔ آپ دعائیں سوال کرتے کریں، رہیں گے۔ سوال دعا میں نے کر دی سب کے لیے، اچھا روزانہ چلیے، کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے علی بھائی کہ جب دین کا کام کرنا شروع کرے، ٹھیک ہے، اسٹڈی بھی کرنا پڑتا ہے، سمجھنا بھی پڑتا ہے، عمل بھی کرنا پڑتا ہے، تو دین کے کام کرنے میں بہت سارا ہرڈل بھی آتا ہے، ٹھیک ہے،
کہ پرانے باتوں کو اٹھایا جاتا ہے، ارے یہ تو کبھی ڈانس کرتا تھا، کبھی یہ گانا گاتا تھا، ٹھیک ہے، پہلے مجھ سے بہت ساری غلطی ہوئی ہے جو میں انشاءاللہ توبہ کر کے اس کو چھوڑ چکا ہوں، تو بہت سارے ہرڈل آتے، تو میری بات کا وہ وزن پیدا نہیں ہوتا اگر میں کرتا ہوں، تو میں ایسا کیا کروں جس سے اللہ تعالیٰ میرے اندر وہ تاثیر پیدا کرے کہ میں جب جو چیز سیکھ رہا ہوں، جو میں چیز سمجھ چکا ہوں توحید کو، وہ میں اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ماں باپ میں، سب میں ٹرانسفر کر سکوں. یہ کیسے کروں؟ ہاں ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی اس بات کے اوپر ٹونٹ کرتا ہے نا کہ پہلے کی زندگی ایسی تھی، تو انہیں بتائیں کہ میری زندگی پہلے کی ایسی تھی تو صحابہ کرام تو ایمان لانے سے پہلے بت پرست تھے، تو ایمان لانے کے بعد کیا انہیں ٹونٹ کیا جائے گا کہ وہ بت پرست رہے ہیں؟ بالکل نہیں. اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان توبہ کرنے کے بعد نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے ٹونٹ نہیں کروایا جائے گا کہ اس نے ماضی میں یہ کچھ کیا، تو انہیں بتائیں یہ تو گناہ ہے. کسی کو اس کے گناہ کے اوپر آڑ دلانا یہ تو منافقین کا طریقہ ہے، تو آپ اپنی آخرت کی فکر کریں. باقی آپ محنت ان لوگوں پہ کریں جن کے بارے میں آپ کو کانفیڈنس ہے کہ وہ آپ کے خوشی غمی کے ساتھی ہیں، جو ہر وقت آپ کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے. پھر آپ ان کے سامنے جب بات رکھیں گے تو آپ کا کردار ان کے سامنے اس حوالے سے ہوگا کہ اس بندے نے اپنی زندگی بدلی ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی بدلنی چاہیے. رہا جو لوگ ٹونٹ کرتے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹونٹ کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، اس وقت کے علماء دین تھے. علماء میں تو بیسک اخلاقیات ہونی چاہیے نا، لیکن ان میں یہ اخلاقیات نہیں تھی. وہ مولانا مودودی کو کہتے تھے ایک مودودی 100 یہودی، ٹھیک ہے، 100 یہودیوں سے زیادہ اس نے نقصان پہنچایا. کوئی کہتا تھا مودودی دعوے نبوت کر کے مرے گا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. آج دیکھیں ان لوگوں کے نام بھی کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، گمنامی کی موت مر گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے، اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے. پوری دنیا مودودی صاحب کو جانتی ہے. مودودی صاحب نے کبھی کسی کے بات کا جواب نہیں دیا، وہ چپ کر کے اپنا کام کرتے رہے، ٹھیک ہے. ہاں میری ذرا طبیعت ڈیفرنٹ ہے، مجھے اللہ نے حالات و واقعات مودودی صاحب سے زیادہ اچھے دے دیے، سوشل میڈیا کی طاقت دے دی، تو میں اپنے اوپر آنے والے ہر بلیم کا جواب اپنی زندگی میں دے دیتا ہوں اور ان علماء کے منہ توڑ دیتا ہوں، اور اس طرح توڑتا ہوں کہ ان کے گھر میں آگ لگا دیتا ہوں. مودودی صاحب کی نہ طبیعت ایسی تھی، نہ انہیں حالات و واقعات ایسے ملے ہوئے تھے. اسی لیے جو یہاں کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں مودودی سے بڑا فتنہ انجینئر صاحب کا فتنہ ہے. اور میں کہتا ہوں علماء جو چند ایک باتیں سچی کرتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ واقعی ہمارا جو فتنہ ہے عربی والا آزمائش، وہ مودودی صاحب سے بہت بڑی ہے، کیونکہ مودودی صاحب کی آزمائش صرف علماء تک پہنچی تھی. ہماری آزمائش علماء کی اولادوں تک پہنچ گئی ہے، مدرسوں کے بچوں تک، کالج کے بچوں تک، یونیورسٹی کے بچوں تک، ایک ریڈی بان سے لے کے ایک ڈاکٹر تک، انجینئر تک، سیکیورٹی گارڈ تک، کوئی دنیا کا مسلمان نہیں بچا جسے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس پلیٹ فارم کا تعارف نہ ہو گیا ہو. تو یہ حقیقت بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو ساتھ ساتھ منہ توڑ رہے ہیں، ایسا منہ توڑ رہے ہیں کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. لیکن ہر شخص کو ایسے حالات و واقعات نہیں ملتے. عام ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ جیسے جو لوگ ہیں، ان کا کام یہ کہ بس اپنے حلقہ اثر میں جتنی بات کر سکتے ہیں کریں، اور جس کو ہماری کسی ویڈیو سے چڑ ہے، ہماری شکل سے چڑ ہے، تو آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ ان کو قرآن کی آیت اور حدیث بتائیں اور اس کے بعد ان کو کہیں کہ یہ قرآن میں لکھا تھا، یہ بخاری میں لکھا تھا. اب آپ کی مرضی، اللہ رسول کے ساتھ دشمنی لو یا اس بات کو قبول کر لو. انجینئر صاحب بھی نکل گئے اور فردوس عالم بھی بیچ میں سے نکل گیا. اب اللہ بامقابلہ تم ہو اور رسول اللہ بامقابلہ تم ہو، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو ڈاکی ہیں بھائی، ختم نبوت کی برکت سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.